अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। हुकूमत की ख्वाहिश है कि आइनी तरमीम को किसी न किसी तरीके से पास करवाया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी मौलाना से बार बार मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि ये आइनी तरमीम किसी भी तरीके से रुक जाए, पास ना हो सके। अब इशू ये है कि हुकूमत के दोस्त बार बार ये बताते हैं कि ये जो आइनी अदालत वाला मामला है, ये तो हमने 2006 में तय कर लिया था। हमारा एक COD हो गया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, और उसमें ये वाज़े तौर पे लिख दिया गया था कि आइनी अदालत बनाई जाएगी। तो लिहाजा ये जो असूली हमारा मौक़िफ़ है, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हम लेते हैं, और 2006 से हमारा ये असूली मौक़िफ़ है। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद ये जो दोनों हुकूमती जमातें हैं, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कितना अमल दरामद किया। जरदारी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, बिलावल साहब की भी सुनी। जरदारी साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर हमने मियाँ को माफ़ कर दिया तो अब अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन ये वही जरदारी साहब हैं जो जब वक्त आया तो ये साथ हो गए नवाज शरीफ के। आपने गुज़िश्ता रोज़ भी एक तस्वीर देखी होगी कि मियाँ साहब का हाथ इन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं है। दूसरी जानिब नून लीग के दोस्त जो हैं वो क्या कुछ कहते रहे पीपल्स पार्टी के हवाले से, गो जरदारी गो। उधर वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा अगर हमने मियाँ साहब को माफ़ कर दिया। मियाँ साहब जो फरमा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं, वो भी आपने सुना। अब ऐसा क्या हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो पहले भी यहाँ पे था, उसके बाद भी इनके ये जो तल्ख रवैये हैं वो पूरी कौम देखती रही। लेकिन एक चीज़ नहीं थी, इनको इमरान खान से सियासी ख़तरा नहीं था। जो ही इनको इमरान खान साहब से सियासी ख़तरा महसूस हुआ, आपने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोबारा इनको याद आ गया, तो हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका यहाँ पे जमहूरियत में तड़का लगाया जाता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ वाले यहाँ पे मौलाना के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते थे, पूरी कौम को बताते थे कि जनाब वो ये हैं वो हैं, बल्कि उनकी सीनियर लीडरशिप मौलाना को जिस नाम से पुकारती थी वो भी हमें याद है। लेकिन अब वही मौलाना जो हैं उनके अंदर इनको आइन और जमहूरियत नज़र आ रही है। ये बार बार जाके उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जनाब आपने हुकूमत का साथ नहीं देना। तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जब अपनी ज़रूरत महसूस हुई तो आप मौलाना से भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल आप जो है नून लीग के साथ भी बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठ जाएं। और यही चीज़ है कि अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर एक दूसरे से मिल सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, जहाँ पे आपको अपना सियासी कोई फ़ायदा नज़र आता है, तो कौम के मुश्तरका मफाद के लिए भी अगर आप इकट्ठे हो जाएँ तो कौन सा ऐसा हर्ज है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो मईशत है उसके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। आज एक अच्छी खबर के हवाले से बताया जा रहा है कि सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है, आपने मीडिया में सुना होगा, और वो कुछ ना कुछ यहाँ पे सरमायाकारी करके जाएंगे। सऊदी जो वज़ीर सरमायाकारी हैं वो वफ़द के साथ आए हैं। इस हवाले से भी कोशिश करेंगे कि आपने मेहमानों से रोशनी डलवाएं कि ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, और ये आइनी तरमीम और आइनी अदालत वाला मामला आखिर कहाँ पे जाके रुकेगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजदीद मलिक साहब। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद तो नहीं, गालिबन एक दो उन लीडरान में जो डी चौक में हमें नज़र आए, उसके अलावा तो तशनगी रह गई कि कोई तहरीक इंसाफ का लीडर नज़र आ जाए डी चौक में। कारकुन भी ढूंढते रहे। जनाब शौकत बसरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं ज़रा मलिक साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, इसलिए कि दोनों जो मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त हैं उन्होंने तो पॉलिटिकली बायस अपना अपना रखना है व्यू, लेकिन आप क्या समझते हैं कि देखें जहाँ पे इतने सारे मामलात गुजरने के बाद सियासी फ़ायदे के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर ये आइनी जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अगर इसमें कोई मुल्क और कौम के लिए इतनी अच्छी चीज़ है तो ये सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते उस पर? देखिए शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए आज तहरीक इंसाफ का फौज मौलाना फजल रहमान साहब के पास गया है जी, और साथ अपने कानूनी माहिरीन की एक टीम भी लेकर गया। कितना ही अच्छा हो कि हम इसी रवश को कायम रखें। अगर PTI को जिन चीज़ों पे एतराज़ात हैं वो हुकूमत के सामने भी रखे, हुकूमत जो चीज़ें लेकर आ रही है वो PTI के सामने रखे, CUI के सामने उन्होंने रखी हुई हैं। सारे मिलजुल कर किसी ऐसे कंसेंसस की तरफ चले जाएँ जहाँ आइनी तरमीम अगर आपको करनी पड़ती हैं तो जो एक हिजान की कैफियत है सोसाइटी के अंदर वो ख़त्म हो जाए। अभी आपने अपने आगाज़ में भी कहा, आपने तकारीर भी सुनवाई, इसमें तो कोई शक नहीं, सियासी जमातें जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती हैं उनका एक अपना बयानिया होता है, तकारीर भी होती हैं। यही इमरान खान साहब करते थे, यही जरदारी साहब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कहा करते थे। वो बड़ी आपकी पूरी पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई भी मौजूद है, लेकिन दरवाजे बंद शायद मैंने कभी होते नहीं देखे।
مجھے یاد پڑتا ہے اپنی اس صحافت کے دور کے اندر کہ بڑی بڑی تقاریر ہوتی تھی. مجھے میاں شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی لاہور میں, زرداری صاحب ہم آپ کے پیٹ پھاڑ کے آپ کے پیسے نکالیں گے پیٹ میں سے. میاں نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا, زرداری صاحب کا گلہ شکوہ تھا کہ جی یہ اس قسم کی تقریر کی گئی ہے, معاملہ سیٹل ہو گیا. تحریک انصاف سے جو ہمیں کبھی کبھی گلہ ہوتا ہے, اس پہ ہمارے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بالکل تسلسل کے ساتھ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بالکل اپنے علاوہ سب کو تو ایک لائن لگا کے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو میں کہتا ہوں ان کے اوپر فتوی ہی لگا دیے ہیں کہ یہ ان کا کام ہی نہیں سیاست. پر یہ بیک ٹریک نہیں کیا انہوں نے مولانا کے معاملے پہ, اس کو پازیٹیو آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں کچھ روز سے نا آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں صرف مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. قبلہ عمران خان صاحب یہی پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے, یہی اعظم سواتی صاحب جو آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ شخص تو پیسے دے کے سینٹر بنتا ہے. اور جو ان کے ساتھ اور بھی کئی ہمارے حضرات صاحبان ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ موقف رہا. سیاست دانوں کے یہ موقف بدلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ایون میاں نواز شریف کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کبھی کلپ ہو میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا, جس میں یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے, ہم نے خود ان کی کوریج کی, ساتھ جا کے جب اجلاس ہوا کرتے تھے میاں نواز شریف کے ساتھ اچکزئی صاحب ہوا کرتے تھے. خان صاحب کا ایک بڑا انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے تو کچھ نہیں کیا, اگر اس ملک میں میاں نواز شریف کی حکومت نہ ہوتی تو ترقی نہ ہوتی. یعنی جو ترقی اس وقت نظر آتی ہے, جو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, نواز شریف کی تعریف کیا کرتے تھے. لیکن انتہا پسندی پہ چلے جانا, بالکل راستے بند کر دینا, ڈائلاگ ختم کر دینا, اس کا جو خان صاحب نے آغاز کیا حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے کہا جی میں تو نہیں ملوں گا. ایون نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے, میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ مجھے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس روش کو ختم کرنا پڑے گا. یہ روش اگر ختم اس ہو آئینی جاتی ترمیم کے معاملے پہ یہ چیز آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بجائے اس کے اچھی بات ہے نا, آج وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اپنے قانونی ماہرین لے کر گئے ہیں, اسی طریقے سے پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ جائیں, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں. پھر آپ اگر پارلیمان کی پارٹی ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سڑک پر آ کے فلاں قانون کو روک دیں گے, فلاں سڑک پر آ کے فلاں کی اپائنٹمنٹ روک دیں گے. اس سے نقصان پہنچا ہے پی ٹی آئی کو, اور پی ٹی آئی نے, اور اس کا آغاز تب ہو گیا تھا جب پی ٹی آئی نے کہا جی آرمی چیف کی تعیناتی ہونے لگی ہے. اس وقت ہم پنڈی اپنا مارچ لے کر جائیں گے, لانگ مارچ, ہم نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے. یہ ٹریک سے ایسے اترے کہ واپس چڑھنے. ان کے صدر نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, سمری پہ سائن کر دیا تھا عارف علی. لیکن بیانیہ کیا تھا, چودھری پرویز الہی صاحب نے منع کیا مت جائیں پنڈی, اسلام آباد تک چلے جائیں لانگ مارچ لے کے. پنڈی اب کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے تقاریر موجود ہیں, ایسا آرمی چیف ہونا چاہیے, محب وطن ہو. بھئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر اس قسم کے بیان بازی کرے گی اور ایک ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی, راستے آپ کے بند ہوتے چلے جاتے ہیں. میں ذرا بسرا صاحب سے اس کا جواب لوں گا, لیکن پہلے میں رانا صاحب, آپ لوگوں کو اس وقت یہ آئینی ترمیم منظور کروانے کی کون سی ایسی مجبوری ہے, کون سی ایسی آئینی ضرورت ہے کہ اسی وقت ہم نے یہ کروانا ہے؟ پہلے اتنی پولرائزیشن ہے, تمام وکلا تنظیمیں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں, کچھ لوگ جو ماضی میں آپ کے اتحادی رہ چکے ہیں وہ تحفظات کا اظہار کریں. بلکہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ, یہ جو JUIF کے حافظ حمداللہ صاحب آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کھٹ پتلی عدالت آپ بنانا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے. تمام لوگ جو آئین اور عدلیہ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں وہ باہر نکلیں. یہ آئین کے اوپر, عدالت کے اوپر, ریاست کے اوپر خودکش حملہ وہ اس کو قرار دے رہے ہیں اس آئینی ترمیم کو. تو پھر بھی آپ بزے دیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے تو منشور کے اندر بھی آئینی جوڈیشل ریفارمز کی بات ہوئی تھی, اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی, اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو آئینی جوڈیشل ریفارمز تو ڈیلیڈ ہیں. دیکھیں جو نظام ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, وہ جوڈیشری کا وہ خود کرتی ہے, لیکن اس کے اندر کوئی ان کی پرفارمنس کی کوئی سسٹم نہیں ہے ویلیویشن کا اور ان کا آگے ترقی کا. تو جوڈیشل ریفارمز تو آپ کو چاہیے, کیونکہ آپ کا ایک بروکن جوڈیشل نظام ہے جو کہ ڈیلیوری نہیں دے رہا ہے ایک عام آدمی کو بھی, اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہے. یہاں آپ کو فیصلے ایسے نظر آئے کہ کریز سے باہر جا کے جو ہے وہ انہوں نے چھکے مارے, اور وہ ایسی انہوں نے جو ہے وہ تشریح کی جو آئین کے متصادم تھی. یہ ہمارا موقف ہے, اور اس میں 63A کی تشریح ہے, اور حالیہ جو انہوں نے ریزرو سیٹس کے اوپر دی. تو یہ ان چیزوں کی کریکشن کے لیے دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے, اور ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو جائے گی آئینی ترامیم بغیر کنسنسس کے. تو آپ نے دیکھا اگر ہم نے کہیں تیزی کی
تو وہ پھر کام نہیں ہو سکا, اور وہ ریئلائزیشن بھی ہمیں ہوئی کہ ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی زیادہ تیزی سے آپ لوگوں نے کرنے بالکل کی, اور اس میں پھر فیلئر ہوا حکومت کو, اور اس کو تسلیم کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اب جو کوشش کی جا رہی ہے, تیزی آپ کی تھی یا فرمائشی تیزی؟ وہ ہماری طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم اس کو اب دور کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اب تو آپ باہر سے جا کے بھی خطاب کیے, بلاول صاحب نے بھی کیے, ہمارے لا منسٹر نے بھی کیے, اب مولانا صاحب سے بھی ہم انگیج کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہم کوئی کٹ پتلی بنا رہے ہیں, تو ایسے تو نہیں ہے کہ کٹ پتلی آپ بنانے جا رہے ہیں. آئینی عدالتیں دنیا میں ہیں, ایگزیکٹو اور جو پارلیمنٹ ہے اس کا رول ہے بالکل اپوائنٹمنٹ, ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ان کا بڑا رول ہے. یہ بھی دنیا بھر میں ایسا ماڈل نہیں ہے کہ جو یونیک پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اگر جوڈیشری کی ان کی پرفارمنس ایویلویشن کرنی ہے تو یہ بھی تو یہ سیاسی بیانات ہیں. آپ کنونس کر سکیں ابھی تک مولانا کو جو یہ ساری, اس لیے ان کو آن بورڈ ہونا بڑا ضروری ہے. مولانا صاحب اپنا پروپوزل بنا رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے اپنا پروپوزل بنایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں کامن ہیں, اور ہماری کوئی ضد نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو ہے یہ اسی طرح ہی جانا ہے, اور اس یعنی کہ ایک کے بعد تو ہم بھی فلیکسیبل ہیں. اچھا, بلاول نے بھی کہا کہ ہمارے لیے 25 اکتوبر کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, حکومت کے لیے ہو سکتی ہے, آلدو کہ ہی از آلسو پارٹ آف گورنمنٹ, ان کی بھی حکومت ہے, وہ مانتے نہیں ہے, ذمہ داری آپ پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ کی بھی خواہش ہے کہ 25 سے پہلے ہو جائے, اگر کوئی کنسنسس بلڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے تو 25 کے بعد. دیکھیں, ہماری تو کوشش ہے کہ جلد ہو, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کوشش نہیں کر رہے, ہم کوشش جلدی کی کر رہے ہیں. اور دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی سپورٹیو ہیں ان جوڈیشل ریفارمز کے لیے, تو بالکل ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو آئینی عدالت اگر بنے تو اس میں ان کا بھی نہیں, یہ لازم نہیں ہے. یہ تو دیکھیں, جو بھی کنسنسس بیسڈ ہوگا نا, یہ تو اگر اس کے اندر جو بھی میکنزم ہوگا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, وہ تبھی ہوگا نا جب اس میں پیپلز پارٹی کی بھی حمایت ہوگی, اس میں JUIF کی بھی حمایت ہوگی, اور دیگر جماعتوں کی حمایت ہوگی, تو تبھی یہ ممکن ہے, ورنہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا بسرا صاحب, آپ کی جماعت پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ملک میں جب بھی اکانومی بہتر ہونے لگتی ہے, SCO کا سمٹ ہو رہا ہے, دنیا بھر سے لیڈران نے یہاں پہ آنا ہے, آج سعودی جو ہے وزیر سرمایہ کاری آ چکے ہیں, تو آپ لوگ اگین وہی انتشاری سیاست کرتے ہیں. آپ بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر تحفظات ہیں, مولانا کے پاس آپ وفد لے کے گئے ہیں, آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں, آپ نون لیگ سے بات کریں, بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں. اطہر بھائی, وہ بڑا یہاں تو جنت کا نقشہ ہے پاکستان کے اندر. یہاں نہ مہنگائی ہے, نہ بے روزگاری ہے, ہر طرف امن ہی امن ہے, پیٹرول آپ کو سستا مل رہا ہے, بجلی سستی مل رہی ہے, اور یہ تحریک انصاف جو ہے جو ہمیں چاہتی ہے کہ یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں. کیا بات کرتے ہیں اطہر بھائی, آپ نے ہمیں بڑے ڈھول بجائے تھے, SAFC بنائی گئی, اربوں روپیہ چائنا سے آ رہا ہے, اربوں روپیہ امریکہ سے آ رہا ہے, دبئی سے آ رہا ہے, سعودی عربیہ سے آ رہا ہے. کیا ہوا؟ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بارہ نے, 1 ٹکا ابھی تک نہیں آیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے جن حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے, یہ مسلط کیے گئے ہیں. رانا صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے, میاں نواز شریف جن کے نام پہ یہ ووٹ لیتے ہیں, اگر میاں نواز شریف ہار گیا, مریم بی بی ہار گئی, شہباز شریف ہار گیا, تو جیتا کون ہے؟ اور دوسری بات جہاں تک رہی آپ کی کہ جی آپ احتجاج کرتے ہیں, بھائی احتجاج کرنا ہمارا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے, جو آپ ہم سے چھین رہے ہیں. آپ ہم پہ گرنیڈ برسا رہے ہیں, اور آپ شیلنگ کر رہے ہیں, سیدھے بلٹس مارے الیکٹڈ چیف منسٹر کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت فسطائیت کا نظام ہے, یہ تو صرف ڈھونگ رسانے کے لیے. اور دوسری مجھے بات بتائیے کہ یہ کیا کوئی پہلی حکومت ہے ان کی؟ یہ تو 6 7 باریاں لے چکے ہیں. اگر اتنے جو ہوتے, اتنا ڈیلیور کیا ہوتا تو کیا میاں نواز شریف الیکشن ہار جاتا؟ کیا اتنا ڈیلیور کیا ہوتا تو پورا پنجاب ہار جاتے ہیں؟ دوسری بات ابھی آپ کہہ رہے تھے. اچھا, پر اس میں یہ دیکھیں نا بسرا صاحب, اب 63A کے فیصلے کے بعد جو ہے کسی کا بھی ضمیر جاگ سکتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے سارے MNA چھپائے ہوئے ہیں, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ یار ان کو ڈر ہے کہ ہمارے MNA بک جائیں گے. اطہر بھائی, میاں نواز شریف تو ویسے بڑے ماہر ہیں, چھانگا مانگا کے موجود ہیں, لوگوں کی خرید و فروخت اس خاندان سے آپ کو پتہ ہے, یہ تو پیداوار اس چیز کی ہیں. پر آپ کے بندے کیوں بکیں گے سر, کیوں بکیں گے آپ کے بندے؟ آپ لوگ تو نظریاتی لوگ ہیں, آپ لوگ کیوں بکیں گے؟ نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں بکیں گے, لیکن رول کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ جس عدالت نے
प्रोटेक्ट करना है लोगों के हकूक को, वही अदालत फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रही है इस जाली हुकूमत को बचाने के लिए। हमारा तो पहले दिन से मुतालबा ये है। मैं वापस आता हूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बसरा साहब टाइम की ब्रेक ले लूँ, राना साहब भी एक मिनट जी चले, आप कंप्लीट कर लें जल्दी से 20 सेकंड। अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप किसी की माँ को उठा लें, किसी की बहन को उठा लें, किसी की बेटी को उठा लें, हमारे MNA को उठा लें, किसी का घर गिरा दें, ये हुकूमत कर रही है। दूसरी बात, मैं बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि आईनी तरमीम आ रही है। मेरे भाई, ये 2006 में जो इन्होंने COD किया था, उसके अंदर तो उसके बाद 2 हुकूमतें आई, 2008 में भी आई, 2013 में। बिल्कुल, ये वो उस वक्त इन्होंने नहीं किया। यही चीज़ हमने राना साहब से पहले भी पूछी है कि पहले क्यों नहीं आपको याद आया। राना साहब, मुझे पता आप कमेंट करना चाह रहे हैं, मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेने दें, वापस आते हैं तो राना साहब भी इसके ऊपर कमेंट करेंगे और मलिक साहब से भी पूछते हैं कि आप चीज़ें आगे किस तरफ जा रही हैं। वेलकम बैक। एक तो राना साहब आप कमेंट कीजिएगा जो आप करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो सऊदी वज़ीर सरमायाकारी यहाँ पे आए, तो क्या एक्सपेक्ट हम करें कि कोई मुआहदा होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, या सिर्फ MOUs ही साइन होंगे? ये देखिए, एक तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है। ये सऊदीज़ जो हैं गालिबन, मुझे एग्जैक्ट, मैं कल मीटिंग में था, लेकिन कोई 50 से 100 बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो सऊदीया से पाकिस्तान आ रहे हैं। 46 हैं या वो, और इधर वो एक प्राइवेट निजी होटल में भी सेमिनार वगैरह भी होगा, हम लोगों से भी उनकी, और ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। और इसके अंदर जो ऑलरेडी एग्रीमेंट जो हो गई है वो ये है कि 30 से ज़ायद MOUs होने जा रहे हैं, जो कि $2.2 बिलियन के हैं। और इसमें देखें, जो कमाल की बात ये है कि ये B2B है, यानी कि बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तानी बिजनेसेस के साथ JVs या जो है जॉइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, और गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट कर रही है। मैच्योर होंगे ये? नहीं, ये देखिए, ये सेकंड राउंड है। पहले भी सऊदी डेलीगेशन आई थी, ये उसके जवाब में ये अब ये आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये IMF से इसका कोई ताल्लुक है? वो जो IMF की डील हो गई है, उस मतलब जो प्रोग्राम हमें मिल गया है, पूरा इससे हर चीज़ का ताल्लुक है कि आपकी महंगाई कम हो रही है, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो गया है, आपका IMF का मुआहदा हो गया है, रेटिंग्स आपकी बेहतर हो गई हैं, स्टॉक मार्केट एक अच्छा मूड दिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेबलाइजेशन हमने अचीव कर ली है और हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अभी देखें, अभी आए मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने भी तजारत बढ़ाने की बात की। अभी इसके बाद SCO की जो समिट इधर होने जा रही है, इट इज़ अ बिग ऑनर कि हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सक्सेस को हाईलाइट करेगा। अब आप देखें, ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि मुल्क में जो है वो जो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के, जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक जमात के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बेशक जमात ने उनको बनाया, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर असला बरदार हो के वो कैपिटल के अंदर जा रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन लेके, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, और तसादम जैसा जो है वो पूरी दुनिया में एक मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में तसादम जो है। और इन्हीं की जमात कहती है कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आके जलसे में हमारे खिताब करे। ये क्यों ये कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये इवेंट सैबोटाज हो जाए, कि यहाँ बजाय कि आप पाकिस्तान की सक्सेस को डिस्कस करें, आप ये डिस्कस करेंगे कि जी वो तो फॉरेन मिनिस्टर ने फलाना कह दिया, इन्होंने यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है वो तो यहाँ जंग लगी हुई है। तो ये देखें, ये हमें ये मुल्क, सर डेमोक्रेटिक राइट्स है ना लोगों के, वो अगर आ रहे हैं, अगर वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हुकूमत ने कंटेनर लगाए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, तो आप लोगों ने कौन से यूगोस्लाविया से वसाइल मंगवाए थे? आपने भी तो सरकारी वसाइल लगा के इसको रोका। देखें, अभी कराची के अंदर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है, बिल्कुल चाइनीज को हमने इनको यहाँ जलसा करने की इजाज़त दी, इस्लामाबाद में दी, लाहौर में दी, और कंटेनर भी लगाए, सब कुछ किया। क्यों किया? कि अगर ये ना करते और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? देखें, इस मुल्क में हमारे दुश्मन जो हैं वो पूरी तैयारी में है कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी को हम तबाह करें। तो क्या आप इन इक़दामात से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या आप उनके जो वो करना चाह रहे हैं, क्या आप उसके अंदर शामिल होकर इस तरह के एहतजाज उन मौक़ों पे आप कर रहे हैं कि जो बड़े सेंसिटिव हैं, तो क्या उसमें शामिल होकर आप डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे? मतलब इसमें देखें ना राना साहब, 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो जो कुछ KP हाउस में हुआ, रेंजर घुसी, पुलिस घुसी, अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब देखें, ये जो वो कहते हैं ना, हाथों से लगाई गई गिरें फिर दांतों से खोलनी पड़ती हैं। पंजाब हाउस भी यहाँ पे है, यहीं से फिर मरियम बीबी को भी पकड़ा जाएगा, मुराद अली शाह साहब भी यहीं से पकड़े जाएंगे, कल बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर के साथ भी ये होगा। हम किस तरफ जा रहे हैं? देखें, मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखें, एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं
اس کا سندھ حکومت سے نہیں اگر بنتی تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس لے کے سندھ کے اندر گھس جائے کہ میں احتجاج کرنے جا رہا ہوں. یہ تماشا مت لگائے نا جی. جب آپ اس طرح کے اور دیکھیں میں تو بتاتا ہوں کہ یہاں اب تو شواہد اکٹھے ہو گئے کہ ایک ریاستی ہیڈ صوبائی ہیڈ جو ہے وہ آپ کو ریاست پہ حملہ کر رہا ہے, کیپٹل پہ حملہ کر رہا ہے, اور وہ ساری مشینری بھی یہاں چھوڑ کے چلے گئے, بندے بھی پکڑے گئے جو اسلحہ لے کے آئے تھے, تو ان پہ تو ٹریزن کا کیس ہو سکتا ہے. ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو جوڑنا ہے. لیکن کیا انہوں نے یہ حرکت کر کے حملہ آور, اور یہ افسوسناک ہے جو کے پی ہاؤس میں ہوا, افسوسناک ہے, لیکن سب سے زیادہ افسوسناک وہ ہے کہ جو چیف منسٹر حرکتیں کر رہا ہے, اور جس طریقے سے یہ پارٹی کو کرنا چاہیے جلوس, چیف منسٹر کا نہیں بنتا. اچھا ملک صاحب, آپ کو یہاں پہ سچویشن میں کوئی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ویسے تو علی امین گنڈا پور صاحب واپس چلے گئے ہیں, اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج کی کال بھی ہم دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں پولیٹیکلی سیٹل ہو جائیں گی یا خدا نخواستہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر رہے تو پھر تصادم تو نہیں ہوگا. اچھا, اور اگر آپ عمران خان صاحب کی ہدایات آتی رہی تو پھر آپ کو یہ پینک آپ کو نظر آتا رہے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو میڈیا سے دور کر دیا گیا ملک صاحب کو. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. یہاں ایموشنز کی سیاست ہوتی ہے, یہاں دل فریب نعروں کی سیاست ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرفارمنس کی سیاست نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انگیج رکھیں, اسی طریقے سے نعرے دے کے, اسی طریقے سے لوگوں کو بتا کے کہ جی ہم نے کے پی کے سے لوگ لے کے آنے ہیں, ہم نے لاہور برات لے کے جانی ہے. یہ ایموشنز کی سیاست ہے نا. ابھی میرے دوست شوکت بسر صاحب فرما رہے تھے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیوں سنجیدہ لے گئے علی امین گنڈا پور صاحب کو, حالانکہ جو اس روز حالات تھے, یعنی پی ٹی آئی کے ورکر شوکت بسر صاحب خود بھی وکٹم ہیں, آنسو گیس کے شل کھا رہے تھے, ان کے کارکن ادھر ڈی چوک میں پہنچے ہوئے تھے, وہ بیچارے پولیس سے لڑ رہے تھے, پولیس والے ان سے لڑ رہے تھے. ایک ایسی فضا تھی پورے ملک کے اندر کہ بڑا ایک جیسے سمجھتے ہیں نا غم کی فضا ہوتی ہے. ان حالات میں تو علی امین گنڈا پور صاحب نے پشاور پہنچ کے پوری قوم کو انٹرٹین کیا ہے. وہ جو اداسی تھی نا, اداسی ختم ہو گئی, لوگوں نے بڑے مزے سے انجوائے کی وہ تقریر. اتنی خوبصورت تقریر ہے کہ وہ جناب کس طریقے سے وہ نکلے, کس طریقے سے پہاڑ کے اوپر چڑھے, پہاڑ سے انہوں نے پتھر مارا, پھر گاڑی رک گئی, پھر آگے انہوں نے دیکھا موٹر سائیکل پہ ان کے اپنے کمانڈوز جا رہے تھے. دیکھیں نا, پہلے روز وہ کرایہ لے کے پہنچے, دوسرے روز وہ جو ہے پہلے روز چھپ گئے تھے, کسی کو نظر ہی نہیں آئے چھلاوا بن کے کہ جی آئی جی صاحب بھی آئے, میں نظر ہی نہیں آیا, 4 دفعہ چھاپے مارے, میں نظر نہیں آیا. پھر اگلے دن وہ آپ نے دیکھا ہوگا میریٹ کے باہر پولیس کی چوکی ہے, 4 گھنٹے اس چوکی میں بیٹھے رہے. آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ خوبصورت مزاحیہ فلم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیا میں. یہ تامل فلموں کی طرح کی ایک کہانی مل گئی آپ کو. مسئلہ یہ ہے فلمیں اسی طرح چلتی رہیں گی. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این کے رانا صاحب ہمارے بھائی ہیں, بیٹھے ہیں, دوست ہیں, یا پیپلز پارٹی ہو, اگر تو انہوں نے اسی قسم کی سیاست کرنی ہے نا, تو پھر یہ پلیز غریب کا مر گیا, غریب کے پاس نوکری نہیں ہے, یہ باتیں کرنی چھوڑ دیں. سر اس ملک میں اکانومی نہیں چل سکتی جہاں سڑکوں پہ ہر وقت مارا ماری ہوتی ہے. اس ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی جہاں ایک صوبے کا چیف منسٹر سرکاری وسائل لے کے, پولیس لے کے, سرکاری آنسو گیس کے شیل لے کے ہر روز یہ اعلان کرے ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے نا, مہنگائی کا آج مسئلہ ہے نا, 25 مئی 2022 کو کیا مسئلہ تھا, اس روز بھی آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے. پرویز خٹک صاحب کو کیا مسئلہ تھا, اس روز بھی آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے. اور جو آپ یہ ماضی کی تقاریر, پتہ نہیں اس وقت میرے خیال بسر صاحب پی ٹی آئی بھی شاید نہیں تھے, ذرا مجھے یہ بات بتائیے کہ جو اسلام آباد میں قبریں کھود رہے تھے, اس دن کون سی آئینی ترمیم آ رہی تھی؟ جس دن آپ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم پی ایم ہاؤس پہ الحمدللہ قبضہ کر چکے ہیں, وہاں بار صاحب ایک بریگیڈیئر صاحب نے اندر سے ہمیں کہا کہ بھئی ہم اندر موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا پولیٹیکل فلسفہ ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نفرت کی سیاست کو, انتقام کی سیاست کو, ایموشن کی سیاست کو اس حد تک اتنا آگے لے گئے ہیں کہ اب ان کے جو ان کا کارکن ہیں ان کو گربان سے پکڑتے ہیں. لڑائی بند نہ کرنا, میں آخری جملہ کہہ دوں, وہ کہتے ہیں لڑائی بند نہ کرنا. پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ اس صورتحال سے نہیں نکلیں گے نا, جو بسر صاحب کے گلے شکوے ٹھیک ہیں, چھاپے پڑتے ہیں, ان کے اراکین اسمبلی اٹھا لی جاتے ہیں. بھائی صاحب آپ بھی میڈیا پہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے تھے, ڈنڈے کے زور پہ نکلواتے تھے, آپ کسی کو ٹی وی پہ بات نہیں کرنے دیتے تھے. حکومت آتے ہی جو پہلے اعلان کیا جی انٹرٹینمنٹ کے چینل ہونے چاہیے, کیا بسر صاحب کو یاد نہیں ہے کہ نیوز چینل نہیں ہونے چاہیے؟ یہ سوچ جو تھی پی ٹی آئی کی, یہ کیا تھی؟ یعنی آپ بھی یہی کام کرتے ہیں, اپوزیشن میں اور سوچ اور حکومت میں اور سوچ. یہ بسرا صاحب سے اس کا تفصیلی جواب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بسرا صاحب, جو دونوں ہمارے یہاں معزز مہمانوں نے بات کی ہے, اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ بڑی اچھی اور جمہوری باتیں کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن میں جب آپ لوگ حکومت میں تھے آپ کے رویے نہ تو جمہوری تھے نہ آئینی تھے, اور یہ گلا شکوہ بار بار جو ہے نا حکومتی دوست بھی کرتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب, اگر ہمارے رویے جمہوری نہیں تھے, آئینی نہیں تھے, سیاسی نہیں تھے,
تو آج پاکستان میں جماعت تو صرف تحریک انصاف ہے. یہ جو دوسرے سارے بیچارے سیاسی یتیم ہیں وہ تو کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہیں. سیاسی طور پہ ان لوگوں کو اب صورتحال یہ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کونسلر بننے کے قابل نہیں رہے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز مان لیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں. اب دیکھیں نا, اب رانا صاحب کو مجھے بڑا احترام ہے. اب بات سیاستدان ہوتا ہے جو عوام کے سر پہ ہوتا ہے. اگر نواز شریف ظاہر ہے کس زمانے میں لیڈر تھا, بیچارہ اچھا لیڈر تھا, لیکن آج وہ لیڈر جس کی جماعت ہے, جس کے نمائندے رانا احسان صاحب ہیں, وہ لیڈر بیچارہ خدا رہا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے, یہ تو آپ کا الزام ہے نا سر, ابھی تو کسی عدالت میں یا ٹریبیونل میں ثابت تو نہیں ہوا نا, یہ تو آپ لوگ الزام. اچھا مجھے اگر بھائی بات کرنے دیں, بات کرنے دیں. کس کو پتہ نہیں ہے, کس کو ثابت نہیں رہا. خواجہ آصف کا آپ نے بیان نہیں سنا, انہیں کہا ہمیں بہت خطرہ ہے, ہمیں بہت ڈر ہے, 25 تاریخ کے بعد الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا. بھائی اگر چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر فارم 47 کی جعلی حکومت نہیں ہے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ اور دوسرا بلاول صاحب کا کہتے ہیں, وہ جی منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا, وہ ہم ان کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے, اس کے لیے وہ ججز کو مینج نہیں کر سکتے. اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. دوسری بات میں پھر کہوں گا کہ تحریک انصاف تو 3.5 سال یا 4 سال اس پاکستان میں ہمارا حصہ ہے. یہ جو 6-7 سال باریاں والے ہیں, جو کب 3 دفعہ باؤ جی وزیر اعظم رہے, میاں شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ, بیٹی وزیر اعلیٰ, اور سارے کے سارے اب حالت کیا ہے, کونسلر نہیں بن سکتے, بیچارے سب ہارے ہوئے ہیں. سو گزارش اتنی ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, سیاسی ماحول بہتر کرنا ہے, معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, تو پھر اس طرح نظام نہیں چل سکتا. پاکستان کی عوام اور عمران خان ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. یہ جو پریویلیج کلاس ہے, جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, جنہوں نے پاکستان کو اس طرح بے دردی سے لوٹا کہ سب کی جائیدادیں باہر ہیں, سب کا مال باہر پڑا ہے, تو مجھے بتائیے یہ کس طرح پاکستان کی بہتری لا سکتے ہیں. اور دوسری بات, میں ملک صاحب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ملک صاحب, گزارش صرف اتنی ہے کہ اس بات کا فیصلہ عوام کرتے ہیں, کون غلط ہے کون صحیح ہے. نہ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر سکتا ہے, نہ کوئی بڑکوں سے کر سکتا ہے, نہ فارم 47 سے کر سکتا ہے. آج آپ نے 2 سال ہو گئے, پاکستان کی تاریخ میں اتنا جبر ظلم فسطائیت نہیں ہوئی. آپ نے پارٹی توڑنے کی کوشش کی, نشان لے لیا, فون بند کر لیے, ٹکٹ کو نہیں لے گا, پھر کیا ہوا؟ آج بھی پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. سو اس طرح کی طریقے سے آج پاکستان کے اندر حالت کیا ہے. پنجاب کے اندر آج آپ کا کسان جو ہے, اس کو وہ جو ہاری ہوئی ہماری چیف منسٹر ہے, جو ٹک ٹاکس بنانے کی صرف ماہر ہے, وہ کہتی ہے کسان مافیا. کسان جو پاکستان پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ بیچارہ ان کو بددعائیں دے رہا ہے, وہ خودکشیوں پہ آئے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے کس طرح صاحب آپ نے 2013 کے الیکشن کو مانا تھا؟ ملک میں بتا دیتا ہوں ملک صاحب, آج تو ہماری حکومت نہیں ہے نا. نہیں, آپ نے مانا تھا ویسے. ہم سن تو لینا, میری بات تو سنے نا. سر یہ بتا دیں ہاں یا نہ, مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ نہ کریں. میں نے آپ کو دیکھیں, آپ دونوں بول رہے تھے, دونوں ایک پیج پہ بول رہے تھے, میں نے کبھی انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے بات پوری کرنے دیں. آپ نے 2018 کا الیکشن ہوا, ہماری حکومت ہے, کہا جی RTS کا الیکشن تھا, کہا گیا جی ان کو پاشا جتاتا تھا, فیض جتواتا تھا, ظہیر الاسلام جتواتا تھا, جہانگیر ترین تھا, علیم خان تھا. آج کون ہے ہمارے ساتھ؟ کسی نے سڑکوں پر آ کے آپ انہیں نکالا. مجھے بات کرنے دے نا. آج تو پوری اسٹیٹ مشینری, تمام جماعتیں اکٹھی ہیں. عمران خان تو اکیلا ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے, تب مقابلہ نہیں کر پا رہے. آج بھی ہم کہتے ہیں RTS کا تانا دینے والے بنائیں, اس کے اوپر کمیشن بنا دیں. ہماری بھی درخواست پڑی, اس پہ کمیشن بنا دیں. آپ نے 13 پہ کمیشن بنایا تھا, 2013 پہ. پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں, پاکستان جی وہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے, بے روزگاری کم ہو رہی ہے. ہاں, ان کی کم ہو رہی ہوگی, کیونکہ پاکستان تو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. چلیں, رانا صاحب, یہ جو لگتا باتوں سے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ obviously PTI تو آن بورڈ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ, یہ تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن باقی جو جماعتیں ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ مل کے ان کا سیاسی مقابلہ کر لیں گے؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے مل کے ہمارا سیاسی مقابلہ. ایک جملہ رانا صاحب کے جانے سے پہلے کہہ دوں, PTI اس لیے نہیں آئے گی کہ اگر یہ انتشار اور یہ ایموشنز کی سیاست چھوڑ دیں, ان کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. ٹھیک. دیکھیں, بات یہ کہ سیاسی مقابلہ تو الیکشنز میں ہوگا نا, تو الیکشنز میں تو ابھی 4 سال پڑیں, تب ہم بخوبی ان کا مقابلہ کریں گے. اس سے پہلے 4 سال آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے. ہاں نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ٹینیور پورا کریں گے. تو سیاسی مقابلہ الیکشنوں میں ہوتا ہے, اس سے ابھی اس وقت تو ہم نے پرفارم کرنا ہے, اور ہم الحمدللہ پرفارم کر رہے ہیں. ان کا کام ہے مایوسی پھیلانا. جو اس ملک میں بہتری آ رہی ہے,
ان کا کام ہے, ان کا ایجنڈا ہے کہ انہوں نے عوام کو بتانا ہے کہ مایوس رہو, ادھر سرمایہ کاری نہ کرو, ادھر کوئی اگر باہر کا فوراً وقف آئے گا تو ان کا کام ہے کہ یہاں اشتعال ڈلوائیں, انتشار پھیلائیں. اگر آئی ایم ایف آپ کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کا کام ہے کہ خط لکھو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہو. تو یہ اپنے ایجنڈے پہ کھڑے ہیں. وہ تو بالکل عوام کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جس طرح چائنیز صدر آ رہا تھا اسی طرح آج بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی ہیں. تو ان کا ایجنڈا دیکھیں, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ کہ اگر بہتری آئے عوام گی. نے سر ان کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کیوں دیتی ہے؟ مطلب کہ ان کے تمام تر الزامات اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ایم این اے ان کے جیتے, سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑا بغیر سمبل کے. تو عوام کو گمراہ کر دیا ان لوگوں نے. حکومت کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ عوام کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے, کوئی ہے یہ بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جب حکومت ان کو آئینی طریقے سے گرایا اور یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے, وہ ہم نے بوجھ اٹھایا اور اس بوجھ کی سیاسی کاسٹ ہمیں دینی پڑی اور آج بھی دینی پڑی. لیکن اس کے نتائج یہ ہیں کہ آج آپ کی معیشت جو ہے سٹیبلائز ہو رہی ہے. میرے خیال سے جو ہماری محنت تھی وہ آگے آنے والے دنوں میں رنگ لائے گی, اور یہ جو ہم نے لوز کیا وہ ہم گین کریں گے انشاءاللہ. اور ان کو اس چیز کا خدشہ اور اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں. تو بالکل اور یہ ان کا دیکھیں بات یہ اگر اس ملک کے اندر دوبارہ ترقی کی راہ پہ یہ ملک جو ہے وہ گامزن ہو جائے, ایک عام آدمی کی زندگی جو کہ ہم مانتے ہیں کہ ابھی جیرن ہے, مہنگائی کی سطح کم ہوئی ہے لیکن اس کی پرچیزنگ پاور نہیں بڑھی جس طرح بڑھنی چاہیے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے, تو پھر یہ ان کا بیانیہ کہاں رہ جائے. بسرا صاحب میرے پاس ٹوٹل 1 منٹ ہے, ذرا 30 سیکنڈ میں آپ رسپونڈ کیجئے گا, پھر میں نے ملک صاحب سے بھی کلوزنگ کمنٹ لینا ہے. اطہر بھائی بلیو کریں, رانا صرف انتشار کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا, لڑائی تصادم. رانا افضل صاحب میرے بزرگ تھے, ان کے بیٹے ہیں, لیکن یقین مانے مجھے ترس آتا ہے مسلم لیگ نون پر اور ان کے ترجمانوں پر. اب دیکھیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, سیاسی جماعت ہوتی ہے, ان پہ کیوں ترس آتا ہے؟ یہ تو وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی چکر میں انہوں نے خان صاحب کو جیل بھجوا دی ہے. آ رہی ہے سر, آ رہی ہے آپ کے پاس. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا, یقین مانیں کہ یہ قابل ترس لوگ ہیں, قابل رحم لوگ ہیں, کہ اندازہ کریں کتنی ڈٹائی کے ساتھ, یعنی کہ حد ہے ان کی کہ پوری دنیا کو, پوری قوم کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے, یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں. تو آج بھی 6 باریاں پہلے لے چکے ہیں. یہی گفتگو آج سے 40 سال پہلے میاں نواز شریف کہتے تھے, میاں جدوں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا, میاں آئے گا یہاں پر پاکستان کے اندر ریل پیل ہو جائے گی, پاکستان کے اندر ہر طرف خوشحالی ہوگی, مہنگائی کم ہوگی. یہ سنتے سنتے کم از کم اس وقت میری عمر اب ہو گئی ہے نا کامیاب, اب تو ہو گئی ہے کام. چلے گزارش یہ ہے کہ یہی ہمارے دوست بسرا صاحب کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے. اچھا میں بات مکمل گزارش کروں یار, ایک تو سر سن لیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے باری لی, شہباز شریف نے باری لی, زرداری صاحب کا ذکر نہیں کیا. ہمدردی وہاں موجود ہے ان کی آج بھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 40 سال کی ناکامی ہے تو 20 سال تو بسر صاحب اپنے ذمہ لے لینا جی. بسر صاحب کی پارٹی حکومت میں تھی. بسر صاحب اس وقت کہا کرتے تھے ریڈی لالما, وہ اس سے ناخوش تھے تو انہوں نے تبدیلی کی. اچھا پاکستان تحریک انصاف کی ایک لسٹ بنوا لیں, ایک پران کریں پورا, رانا صاحب کو بٹھا کے ایک لسٹ بنوا لیں, سوائے عمران خان کے, شاہ محمود قریشی صاحب کہاں سے آئے, پرویز آئی کہاں سے آئے, آپ کے پاس ساری ادار کی لوگ ہیں سارے. ذکر کیا ہے سر گزارش پھر کیا کریں بھائی جان, جب نیشنل کانگریس سے تو سر سن لینا, میری گزارش سنو, سے بے شک آئیں پارٹی میں, لیکن مجھے افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ایک پارلیمنٹ میں ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے جی کہ فلاں وزارت نے, پچھلی وزارت نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پچھلی حکومت کا وزیر تو تھا. ٹھیک ہے, یعنی وہ خود اپنی وزارت کے بارے میں, یہ جو آخری جملہ ایک اور کہتا ہے یہ پاپولیرٹی ہے نا سر, میں گزارش سنوں, یہ جو پاپولیرٹی ہے یاد رکھیے اطہر صاحب, آپ بھی بسر صاحب بھی حلقے سے واقف ہیں, ان کا بھی اپنا ورکر ہے, حلقہ ہے. پاکستان میں مولا جٹ کی سیاست کی پاپولیرٹی ہوتی ہے, پھر نہ تھاما تھے ان لوگ ووٹ پانے کٹ کے جو میں ایس ایچ او لمحہ پا دیاں گا, میں فلان اٹھا دیاں گا. ٹھیک ہے بسرا صاحب, پرفارمنس کی پاپولیرٹی نہیں ہوتی. بسرا صاحب تسی لمحہ نہ پاؤ لوگ کوئی مطلب کیا ہے, جلدی سے آپ 30 سیکنڈ میں پلیز. سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ترجمانی کس کی کر رہے ہیں. سیاست میں بار بار کہہ رہا ہوں, سیاست عوام سے ہوتی ہے, سیاست بوٹوں سے نہیں ہوتی ہے.
वो आप वोट को इज्जत देने वाले चलें। बूट चमकाते फिर रहे हैं और बूट को इज्जत देते फिर रहे हैं, यही सियासत होनी सारे ये चाहिए। जो चलें, आप आप नहीं टाइम की नहीं, कमी ये जो है, ये आप- कहते हैं अली अमीन साहब ने मुलाकात की जाके उन्होंने बूट उतार के चप्पल पहनी थी पेशावरी जिससे मुलाकातें मुझे करते हैं। बात नहीं करने दे रहे आप। मैं आप जरा सॉरी टाइम की कमी है। बसरा साहब आपको दोबारा ज़हमत देंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे, मत देंगे। अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। कल अगेन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।